أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما. Assalamu alaikum. My name is Muhammad Qasim Ilmi from Al Furqanul Hakim Academy, लाहौर पाकिस्तान से मैं बात कर रहा हूँ. My dear students, my dear viewers, आज की वीडियो इस लिहाज से बहुत ही अहम है. इसका टॉपिक है ट्रेन. मैंने ये टॉपिक क्यों चुना, इसके पीछे एक विजडम है, वो मैं आपको इंशाल्लाह आपके सामने उस विजडम का जो उक्दा है वो खोलूंगा. सिरातल मुस्तकीम, लीडरशिप, लीडर के अंदर कौन सी क्वालिटी होती है वो हम डिस्कस करेंगे. आप आइए देखते हैं ट्रेन क्या है. दोस्तों, कभी आप ट्रेन का मुशाहिदा करें. एक तो उसके पास सीधा रास्ता है और एक ट्रैक है, पैरेलल ट्रैक्स है, वो साथ साथ चलते हैं, आपस में मिलते नहीं है, सिर्फ सीधा रास्ता. आप एक इंजन की मानद बने, आप जो इंजन है रेलगाड़ी का आप वो बने. उसके अंदर एक क्वालिटी है, उसके साथ जो है 50 जो उसके जो डब्बे हैं वो भी साथ लेके चलता है और वो सीधे रास्ते पे रहता है. उसकी जो कंसंट्रेशन जो है वो भटकती नहीं है, वो इधर उधर नहीं देखता और उसे पता है अगर मुझे ऊँग आ गई, ड्यूरिंग उसके पैशन के अंदर अगर कमी आ गई या उसने इधर उधर देखा तो फिर मेरी बका नहीं है, फिर मेरी फना है. और मेरे साथ जुड़े हुए वो डब्बे और डब्बे के अंदर बैठे हुए वो मुसाफिर, उनको भी वो देख रहा है. अब उसके अंदर बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं, औरत भी है, मर्द भी है, बच्चे भी हैं, हर किस्म के लोग उसके अंदर है. और एक लीडर की क्वालिटी भी यही होती है कि वो सबको साथ लेके चलता है. अब उसके साथ साथ उसके अंदर लैट्रिन्स भी बनी होती हैं, उसके अंदर गंद भी है, सब कुछ है, लेकिन मजाल है वो पीछे मुड़ के देखे, वो सबको साथ लेके चलता है, एक सिम की तरफ, सिरातुल मुस्तकीम की तरफ से लेके जाता है. और हमसे तो अच्छा वो इंजन है कि वो अपने मिशन पर और अपने इरादे पर कायम रहता है और जो मुकर्रर वक्त है वो उसके ऊपर स्ट्रगल करता हुआ तमाम को अपने साथ लेके चलता है. ये है वो लीडर. अब उसके अंदर देखें कौन कौन से लोग हैं, हर किस्म के लोग, हर एज के लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं और ये उम्मीद करते हैं कि ये सीधे रास्ते पे जा रहा है. और उसके ये पता है कि अगर मैं इधर उधर मुड़ के देखूंगा तो मैं अपने ट्रैक से अगर हिल गया तो ये खुद भी मरूंगा और साथ दूसरे लोगों भी ले डूबूंगा. ये है वो लीडर. आइए मैं एक वाकया आपके सामने पेश करता हूं कि मिस्टर जिना, मोहम्मद अली जिना और उनकी बहन फातिमा आपस में बातचीत कर रहे हैं. ये पाकिस्तान बनने से पहले की बातचीत है, ये मैं एक जगह पढ़ रहा था. तो उन्होंने अपने भाई को ये कहा कि आप अपनी इस बीमारी का इलाज करवाएं, ठीक है, वरना ये खुदकशी के मुतरादी बात है. आप अपना इलाज नहीं करवा रहे और जो खुदकशी करता है, ठीक है, वो जहन्नुम में जाता है. और दोज़ख के लिए तैयार रहो, जहन्नुम के लिए तैयार रहो. कितना बड़ा विजन है. और ये कुछ लोग कहते हैं वो कायदे आज़म जो थे वो लिबरल थे, ठीक है, उनकी मैं, लेकिन उनके ये वाक़े के अंदर पता चलता है कि वो दीन इस्लाम को समझते थे, उनके पास एक विजन था, वो कुरान को समझते थे, हिकमत को समझते थे. तो मोहम्मद अली का विजन देखें, चेक करें कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह का. वो कहती बहन कि मैं फर्द वाहद अगर इस बीमारी से मर जाऊं तो मुझे अफसोस नहीं है, और अगर मैं इलाज नहीं करवाता तो मैं मानता हूं ये खुदकशी के मुतरादी बात है. लेकिन ये मैं कैसे मान जाऊं? अगर मैंने ये बीमारी आयां कर दी, लोगों को पता चल जाए, तो फिर मेरे साथ जुड़े 9 लाख लोग मेरे ऊपर भरोसा करते हैं, वो 9 लाख लोग मर जाएंगे. मेरा अगर मैं अकेला मर जाऊंगा तो कोई नुकसान नहीं, लेकिन अगर ये बीमारी का मैं बता दूंगा तो 9 लाख लोग मर जाएंगे. जो उस वक्त कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना को अपना लीडर तस्लीम कर चुके थे और उनके पीछे उनकी क़यादत में खड़े थे. तो कितनी बड़ी इसमें अंदर विजन का गौर किया. उन्होंने क्या कहा कि अगर मैं अपनी बीमारी आयां कर दूंगा तो मेरे जो दुश्मन है वो मेरे जो मकसद है, मेरा जो पर्पस है पाकिस्तान बनाने का, उसके अंदर रोड़े अटकाएंगे.
تو یہ ایک لیڈر، ایک بہت بڑے لیڈر کی بات ہو رہی ہے. وہ پرواہ نہیں کرتا اپنی جان کی، وہ کود پڑتا ہے، وہ کود پڑتا ہے. بلند رکھنا نگاہ اپنی، خیال اپنا، مزاج اپنا، نہ ڈگمگائیں قدم تمہارے، ایسا رکھنا وقار اپنا. تو دوستو یہ ہے لیڈر. یہ سیم اسی طرح جس طرح ریل گاڑی کا انجن ہوتا ہے، وہ ایک لیڈر کا کام کرتا ہے. وہ سب کو ساتھ لے کے چل رہا ہوتا ہے، اس میں بوڑھا ہو، جوان ہو، بچے ہوں، بچی ہوں، یا ایون ان کے اندر گند کیوں نہ ہو، جیسے لیٹرینز بھی ساتھ، سب کو ایک ہی ٹائم کے اندر اپنے ساتھ لے کے چلتا ہے. اس لیے ریل گاڑی کا مشاہدہ کریں، یہ بہت بڑی ہمارے لیے ایک مشاہدہ ہے. تو اور یہ بھی کیا ہے کہ یہ صراط مستقیم پہ چلنے والی گاڑی ہے، یہ سیدھے راستے پہ چلتی ہے، یہ بھٹکتی نہیں ہے اپنے مقصد سے. اسی طرح قائد اعظم محمد علی جناح بھی اپنے مقصد سے نہیں ہلے. تو دوستو ہمیں ریل گاڑی کا سفر بھی کرنا چاہیے اور اس کے اندر بیٹھ کر اسے لطف اندوز بھی ہونا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ کیا تم غور و فکر نہیں کرتے کہ بغیر ستون کے اتنا بڑا آسمان ہم نے کھڑا کیا ہوا ہے؟ کیا تم غور نہیں کرتے کہ ہوا میں پرندوں کو کون ٹہراتا ہے؟ کیا تم غور نہیں کرتے اتنے بڑے پہاڑ ہیں؟ کیا تم غور نہیں کرتے اتنا بڑا سمندر ہے، ٹنوں منوں تمہاری شپس اس کے اندر چلتی ہے، کون اس کو تیرا رہا ہے؟ کیا تم غور نہیں کرتے اتنے بڑے درخت آسمان سے باتیں کرتے ہیں؟ کیا تم غور نہیں کرتے کہ سمندر کے اندر، بحر کے اندر ہر قسم کے جانور ہیں؟ ٹھیک ہے، پانی والے آبی جانور جو ہیں، کون سی قسم کے اندر جانور ہوتے ہیں، کتنے خوبصورت اقسام کے جانور اس کے اندر رہتے ہیں. اور پھر آپ یہ دیکھیے، کیا تم غور نہیں کرتے کون ہے جو اندھیری زمین کے اندر رنگ برنگے پھول تمہارے لیے نکالتا ہے؟ آپ غور کریں، ایک کومپل دیکھ رہے ہیں، اتنی نازک کومپل ہوتی ہے کہ سان جو ہے اس کے اوپر ایک پولیتھین بچھاتے ہیں کہ صبح شبنم کے قطروں سے، ڈیو سے کہیں کومپل ٹوٹ نہ جائے. اور بظاہری طور پر وہ لگتی ہے کہ وہ نرم و نازک ہے، لیکن کرۂ ارض کو پھاڑ کر باہر نکلتی ہے. یہ جرت، یہ ہمت اور یہ کوالٹی کون ڈالتا ہے اس کے اندر کہ وہ کرۂ ارض کو پھاڑ کر وہ کومپل جو ہے وہ باہر نکلتی ہے؟ اتنی طاقت ہے اس کے اندر. آپ کبھی مشاہدہ کریں زمین کا تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ ایک وہ کومپل ہے جس کے اوپر پولیتھین رکھتے ہیں تاکہ شبنم کے ڈیو کے قطرے اس کے اوپر گریں گے. ایک طرف اتنی نازک ہے کہ قطرہ جو ہے اس کا ڈیو کا اس کے سر پہ لگتا ہے تو اس کی گردن ٹوٹ جاتی ہے. ایک طرف یہ ہے اس کے اندر کوالٹی کہ وہ کرۂ ارض کو پھاڑ کر باہر آ جاتی ہے. یہ ہے لیڈرشپ، یہ ہے وہ کوالٹی. وہ یہ نہیں دیکھتی، اور جو در پہ جاتا ہے وہ دور ہو جاتا ہے. دوستو اپنے اندر کی کوالٹی کو جانیے، اپنے اندر کمیونیکیشن سکل پیدا کیجئے، بولنے کا فن سیکھیے. آپ کسی سے معمولی نہیں ہیں اور آپ اس معاشرے کے اندر سر اٹھا کے چل سکتے ہیں کہ اگر آپ کو بولنے کا فن اگر آتا ہے. دوستو لیڈر بنے جس طرح محمد علی جناح تھے رحمت اللہ علیہ. یہ ہے لیڈرشپ. انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، اپنی بیماری کی پرواہ نہیں کی، لیکن کیا تھا ویژن کہ 9 لاکھ لوگ جو ہیں جو میری طرف دیکھ رہے ہیں، میں نے ان کو بچانا ہے. تو بعد میں ماؤنٹ بیٹن کہتا ہے کہ اگر مجھے یہ پتا ہوتا کہ مسٹر جناح کو یہ بیماری ہے تو میں 10 سال تک میں یہ ٹال دیتا پاکستان بننا. دوستو کبھی آپ نے غور کیا پاکستان بننے کے جو مشاہدات ہیں؟ آپ غور کریں کہ 1940 میں قرارداد پاکستان منظور ہوتی ہے، لاہور ریزولوشن جو ہوتی ہے منٹو پارک میں، جہاں پر مینار پاکستان ہے. وہ مینار پاکستان بچوں وہ سمبل ہے جہاں پر محمد علی جناح اور بہت سارے لوگ وہاں کھڑے ہو کر اللہ کے حضور انہوں نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی تھی کہ اے اللہ ہمیں پاکستان عطا کر. وہ پاکستان جو ڈاکٹر علامہ اقبال نے خواب دیکھا ہے، تو وہاں وہ کھڑے ہو کر وہ سمبل جو مینار پاکستان کا نا، اس لیے وہ بنا ہوا ہے کہ وہاں پر کھڑے ہو کر انہوں نے دعا کی تھی 23 مارچ 1940 میں. اور وہ ماؤنٹ بیٹن کے پاس جاتے ہیں کہ ہمیں پاکستان چاہیے، تو وہ ٹھٹا اور مذاق ہی کہتا ہے بھول جاؤ، 7 سال بھول جاؤ، کوئی پاکستان نہیں بننے والا. تو انہوں نے کیا کیا، یہ جو وزڈم تھی علی گڑھ یونیورسٹی کے جو اسٹوڈنٹس سے ان کے اندر پھونک دی. اپنے آپ کو پہچانیے، اسٹوڈنٹس کے اندر اتنی پاور ہے. انہوں نے ان کا ویژن کلیئر جب کیا، جب ویژن کلیئر ہو جاتا ہے نا تو پھر آگے جو منازل ہیں، آگے جو مقصد اس کو حاصل کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو انہوں نے علی گڑھ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے اوپر فوکس کیا. تو وہ 1 لاکھ کے قریب، کم و پیش 1 لاکھ کے قریب وہ اسٹوڈنٹ
جو وہ سڑکوں پہ لے آتے ہیں 1945 میں. تو ماؤنٹ بیٹن حیران رہ جاتا ہے اتنا اسٹوڈنٹ اتنے لوگ کیسے باہر آ گئے. اور اللہ کی کرنی کیا ہوتا ہے, اللہ کہتے ہیں وہ اپنا مکر کرتے ہیں اور اللہ اپنی تدبیر سے کام لیتا ہے. تو ہوتا کیا ہے, امریکہ اور جاپان کی جنگ چھڑ جاتی ہے, ناگاساکی ہیروشیما پہ بم گرا دیا جاتا ہے اور 1 کروڑ کے پاس لوگ جو ہے وہ مر جاتے ہیں. اسی طرح برطانیہ اور ایک اور ملک کے ساتھ اس وقت مجھے نام یاد نہیں, جنگ چھڑ جاتی ہے اور برطانیہ کو بری طرح شکست ہو رہی ہوتی ہے. تو ان کو بھی مجبوراً ہندوستان کے اندر سے سب کانٹیننٹ کے اندر 190 سال کے بعد ان کو وہاں پر انخلا کرنا پڑتا ہے, جانا پڑتا ہے. ہوا کیا, ایک ماؤنٹ بیٹن 1945 میں یہ کہہ رہا ہے کہ بھول جا مسٹر جناح کہ کوئی پاکستان نہیں, اور دوسری طرف کیا ہے, اللہ کی تدبیر کیا ہوتی ہے, تو ان کو وہاں پر جانا پڑتا ہے. حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری وہ ویپن ہے کہ وہ دنیا کو چینج کر کے رکھ دیتی ہے. اور قائد اعظم کی سٹرگل تو ہوتا کیا ہے, وہ لوگوں کے اندر وہ جادو پھونکتے ہیں, وہ دوبارہ ری آرگنائز کرتے ہیں خود کو اور پھر کھڑے ہو جاتے ہیں, اور وہ پھر سارے مل کر 1947 کے اندر پاکستان بناتے ہیں. یہ ہے وہ لیڈرشپ. یہ لیڈرشپ ہر بندے کے اندر یہ کوالٹی ہوتی ہے, اس کی فطرت جبلت کے اندر وہ ساری کوالٹی ہے. دیکھیں بات یہ ہے, تو حضرت علامہ اقبال اور قائد اعظم کی سٹرگل سے یہ پاکستان بنتا ہے. دوستو, جب قائد اعظم نے آل انڈیا کانگریس میں 26 سال گزارے اور مسلم لیگ بنائی 1906 کے اندر اور مایوس ہوئے, تو وہ کسی وجہ سے واپس چلے جاتے ہیں انگلینڈ. قائد اعظم کو منانے کے لیے ڈاکٹر علامہ اقبال نے بڑی کوشش کی, اور ہوا کیا کہ آج کل اس دور کے جو علماء دیوبند جو تھے, ٹھیک ہے, انہوں نے کافر اعظم کہہ دیا مسٹر جناح کو, اور ان کا یہ مطالبہ تھا کہ یہ جو ہے قائد اعظم کو ہم نہیں مانیں گے اپنا لیڈر کیونکہ یہ شیعہ ہیں. ٹھیک ہے, یہ والا ایک شوشہ چھوڑا انہوں نے. تو انہوں نے پھر غصے سے کہا کہ ٹھیک ہے, اگر میں کافر ہوں, میں شیعہ ہوں, تو پھر جاؤ آپ گاندھی کو ووٹ دے دو, وہ سنی ہوگا. انہوں نے ایسے ہی کیا اس وقت کے علماء کرام نے, اس وقت کے مسلمانوں نے ادھر کے. تو کیا ہوا, انہوں نے گاندھی کو ووٹ دیا اور گاندھی جیت گیا اور مسلم لیگ بری طرح ہار گئی, اور وہ پھر ناراض ہو کے انگلینڈ واپس چلے گئے. کہتے ہیں وہ ایک مرتبہ میں سویا ہوا تو میرے خواب میں اللہ کے نبی تشریف لائے, تو انہوں نے کہا اے جناح جاؤ, میں نے تمہیں پاکستان تیرے سپرد کر دیا. تو کہتے ہیں وہ ویژن لے کر, وہ خوشخبری لے کر پھر میں واپس آیا اور میں نے دن رات کوشش کی, سٹرگل کی اور پاکستان بنایا. آج آپ دیکھ رہے ہیں 2022 کے اندر آپ انڈیا کے اندر کیا ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ. حجاب کے بارے میں ایک مسکان ایک بچی نے, وہ ہے لیڈرشپ کوالٹی. اس بچی کے اندر اتنی ہمت ہے, وہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کا نعرہ لگا رہی ہے اکیلی. ایک صنف نازک وہ لڑکی, ہزاروں کا مجمع ہے ادھر, اور وہ اکیلی ایک مسلمان کی بیٹی وہ لڑ رہی ہے حجاب کے لیے. آج تک وہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ ہم پیٹریوٹ ہیں, ہم ابل وطنی ہیں, ہمارے اندر ہم انڈین ہیں, فخر سے بتاتے ہیں. آج جو آپ ان کی فلموں کے اندر جتنے بھی مسلمان خانز ہیں وہ آج تک بیچارے یہ جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ ہم پیور انڈین ہیں. ادھر کے مسلمان بھی ایسے ہی کر رہے ہیں, اور وہ دیکھ لیں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے. آج دوستوں, آج ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے. اور یہ وہ ویژن تھا مسٹر جناح کا کہ آج آپ شکر ادا کرو, آپ آزادانہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں, کوئی ہندو بنیا آپ کے اوپر حکمرانی نہیں کر رہا. تو میرے دوستو, آج کا ادھر کا مسلمان وہ کتنی بری طرح پس رہے ہیں. ان کی مساجد کو شہید کیا جا رہا ہے, قرآن کو شہید کیا جا رہا ہے, ان کی عزتوں کو پامال کیا جا رہا ہے. یہ وہ ویژن تھا جو قائد اعظم محمد علی جناح 26 سال آل انڈیا کانگریس میں وہ گزار چکے تھے. ان کو پتہ چل گیا تھا, اور انہوں نے کہا تھا ماؤنٹ بیٹن کو کہ خدا کی قسم اگر مجھے ایک ماچس کی ڈبیا جتنا بھی پاکستان مل جائے تو میں پاکستان بناؤں گا. آپ کو پتہ ہے میرے دوستو, ایک کرکٹر ہے انڈیا ٹیم کے اندر یووراج سنگھ, اس کا والد کسان پروٹیسٹ جو چل رہا تھا پچھلے سال 2021 میں, وہ ایک مجمع میں کھڑے ہو کے, میں نے خود سنا ہے اس کی تقریر, کہتے وہ جناح صحیح تھا, محمد علی جناح صحیح تھا. اور ہمارے جو لیڈر تھے, سکھوں کے جو لیڈر تھے, ان کو شاستری ان کا جو پردھان منتری جو تھا, اس نے کہا تھا, قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا کہ تم اپنا پنجاب بنا لو,
اس نے انکار کر دیا، اس نے کہا کہ ہم بھائی بھائی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ ان کے جناح کی بات نہ مانو، تو آج وہ سکھ بچارے بری طرح پس رہے ہیں۔ 1984 کے اندر ان کے ساتھ کیا ہوا تھا، 5000 سکھوں کو مار دیا گیا، گولڈ اور ان کا جو گولڈ ٹیمپل جو تھا وہ بھی انہوں نے ڈسٹرائے کر دیا۔ تو وہ پچھتا رہے ہیں کہ محمد علی جناح نے صحیح کہا تھا، وہ گریٹ بندہ تھا۔ یہ یووراج سنگھ کے والد اس مجمع کے اندر جاؤ ویڈیو اٹھا کے دیکھ لو، اس نے یہ کہا ہے کہ جناح صحیح تھا، غلط ہے۔ یہ تھا لیڈرشپ، یہ تھی وہ جو ویژن ہوتا ہے ایک لیڈر کا، وہ یہ رکھتے تھے۔ دوستو ویڈیو کافی لمبی ہوگی، معذرت چاہتا ہوں، آپ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا۔ بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا، آپ نے یہ ویڈیو مکمل دیکھی ہے، آپ کا بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔